अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड इन फ्लक्स या पाकिस्तान के जो इस वक्त इक्तसादी मसाइल हैं, आ, उस पे मरकूज एक गुफ्तगू के लिए एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जावेद हसन साहब भी हस्ब मामूल मौजूद हैं हमारे साथ। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई, हाउ आर यू? बस ठीक ठाक जी। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जहमत दें। पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है कि पैंडा बॉन्ड्स जारी कर दिए गए और उसके ज़रिए कितने मिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिले। फिर कोई कर्जा हासिल हो जाता है, उस पर भी बड़ी खुशी का इजहार होता है। आईएमएफ से तो मुसलसल कर्जे मिल ही रहे हैं, क्योंकि हम आजकल किसी दूसरे लोगों की अच्छी किताबों में हैं, इसको कहते हैं इन गुड बुक्स, और उसकी वजह से आईएमएफ जो है वो भी आंखें बंद करके कर्जे दिए चले जा रहे हैं। तो आम लोगों को समझाने के लिए आप ज़रा बताइए कि जो सुकूक और यूरो बॉन्ड और पैंडा बॉन्ड ये जब हुकूमत जारी करती है तो इसका बुनियादी मकसद क्या होता है, और इसके ज़रिए क्या पाकिस्तान जैसी जो सिसकती हुई स्ट्रगलिंग एक मईशत है, इसको फ़ायदा क्या होता है, इसके लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचता है? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये समझना चाहिए कि कितना बड़ा ये बॉन्ड है। कोई इतनी जबरदस्त बात नहीं हुई। कोई RMB जो है को 1.7 अरब 1.75 अरब, कोई 250 to 258 मिलियन डॉलर्स ये हुई है पैंडा बॉन्ड चाइना में। और इसमें इसके खिलाफ इनको कंप्लीट गारंटी मिली है एशियन डेवलपमेंट बैंक और AIIB, वो चाइनीज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है वो। हाँ, तो इसकी पूरी बैकिंग थी, गारंटीड है उन इन दोनों इंस्टीट्यूशन से। तो इसके जो बड़ा चर्चा है कि 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है और ये सब, और इसकी जो कूपन है वो कोई 2.5 बहुत अच्छे रेट पर। ये बेसिकली जो कंप्लीट बैकिंग है ADB की और AIIB की, उसकी वजह से है। अब ये सोचें कि बेसिकली ये ADB क्यों कर रहा है। ADB का एक प्रोग्राम है, वो लेंडिंग का पाकिस्तान को, वो काफी सारा लेंडिंग कर रहे हैं। उनका कोई 2 बिलियन हर साल लेंडिंग का प्रोग्राम है। और वो भी जैसे आपने इंडिकेट करा, कुछ रीजंस है उसके खिलाफ, जियोपॉलिटिकल, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। चाइना जो है वो एक रीजन है। चाइना जो है, हम लोग काफी दिन से लगे हुए हैं चाइना के पीछे के रिस्ट्रक्चर करते हैं हमारे जो IPPs है। अब रीशेड्यूल करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं जो एग्जिस्टिंग डील्स है। चाइना का बड़ा एक क्लियर एटीट्यूड है, और वो पाकिस्तानी से नहीं, जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं वो रिस्ट्रक्चर ना रीशेड्यूल नहीं करते। वो ये करते हैं कि वो फैसिलिटेट कर देते हैं रीफाइनेंसिंग इफेक्टिवली, कि जो पुराना लोन है, पुराना कर्जा, वो आप नया कर्जा लेके वापस कर दें। तो एसेंशियली वो भी अपने मकसद सर्व कर रहे हैं। मगर बेसिक बात जो आपने पूछी, और सॉरी मैं इतना डाइग्रेस कर गया, मगर ये जो है कि ये क्यों ले रहे हैं। अभी ये पैंडा बॉन्ड इशू करा, बड़ी चर्चा हुई, और इसमें मैं समझता कोई मार्केट ओरिएंटेड नहीं है ये। मगर ऊपर से कोई 80 बिलियन का बॉन्ड लोकल मार्केट से उठाया गया। अब देखें, इसकी जो 15 साल के बाद पेमेंट है कोई 500 बिलियन के करीब है, 500 अरब। देखें, ये लगता है कि हम जो है, ये क्यों बोरो करती है गवर्नमेंट इसीलिए बोरो करती है कि खसारा होता है। खसारा क्यों होता है? इसलिए कि आपके जो कर्जे हैं उस पर आप सूद दे रहे हैं और उसको वापस कर रहे हैं। ऊपर से आपका जो खर्चा है वो आपके जो रेवेन्यूज है उसके मन में नहीं आ रहा है। तो ये आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आप सूद भी दे रहे हैं, और आप जो है रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान में फंडामेंटल प्रॉब्लम तो है कि हम लोग बोरो करते हैं, खर्च करते हैं, और ऐसा खर्च करते हैं कि आगे चल के उसको पैसे नहीं जनरेट कर सकते। अगर आप हम लोग भी बिजनेसेस में हैं, उस बिजनेसेस में आप बोरो करते हैं। ऐसा बिजनेस अगर आप क्रिएट करिए जिसमें उसकी जो रिटर्न्स हैं
وہ کہیں زیادہ ہوں بنسبت جو بوروئنگ کاسٹ ہے تو بات بنتی ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ بزنسز ہوں, اگر آپ ایجوکیشن پر خرچ کر رہے ہیں, ہیلتھ پر خرچ کر رہے ہیں, اپنے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں, تو وہ جنریٹ کریں گے پیسہ. تو پاکستان میں یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں, آپ اگر پلینز خریدیں اور اچھی اچھی چیز ٹریولز کریں اور بیسکلی اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر اور اپنی بیوروکریسی پر خرچ کر دیں اور اپنے پولیٹیشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خرچ کر دیں, تو پھر کیا فیوچر میں کیسے وہ انکم آئے گا کہ اس کو واپس کرا جائے. تو یہ ہے ایشو. بوروئنگ ایک ایشو بھی ہے, مگر بوروئنگ کیسے خرچ ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا ایشو. تو یہ میں سب سے پہلے یہ تو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا. دوسری پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ یہ جو بورو کرا جاتا ہے, آپ ایفیکٹولی اس کو کہتے ہیں اکنامکس میں ٹیکس آن فیوچر جنریشنز. اور اس کی بات سمجھ لیں کہ اس لیے کہ اگر آج آپ بورو کر رہے ہیں اور آپ فیوچر میں اس کو تو دوسروں سے آپ ٹیکس لیے گا نا. اور اب لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر ڈفرینٹ طریقے سے جو کچھ لوگ جو یہاں ٹیکس پے کرتے ہیں, کوئی 1.5% لوگ پوری پاپولیشن سے, وہ جو ہے آئی تھنک 1%, وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیتی جاتی ہے. آپ کو بھی ٹیکس بل آ جاتا ہے, مجھے بھی ٹیکس بل آ جاتا ہے. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پر ٹیکس بڑھتی جا رہا ہے. اوپر سے ٹیکس تو ڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس وہ جو عام عوام کو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ انڈائریکٹ ٹیکس آپ پوچھے کہاں سے آ رہی, انڈائریکٹ ٹیکس پی ایل جو ہے, پیٹرولیم لیوی. جی, اب وہ پیٹرولیم شروع ہوئی ڈیولپمنٹ تھی, لیوی. اب وہ ڈیولپمنٹ کاٹ دیا ہے بائی دی وے. ایک زمانے میں وہ ڈیولپمنٹ ہوتا تھا اس لیے کہ وہ اس کا وہ پرپز تھا کہ ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر, جو پیٹرولیم انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرا. وہ اب ان لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ڈیولپمنٹ میں یہ تو نہیں ہونا ہے, یہ تو بس فسکل جو ہماری خسارہ ہے اس کو بھرنے کے لیے ہے. تو وہ پیٹرولیم لیوی ہو گیا ہے, تو پی ایل اب کیا کہا جاتا ہے. تو آئی تھنک اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں. مگر یہ کہ آپ یہ شروع ہوا تھا, اگر یاد آپ کریں کچھ سال پہلے, کوئی 40 روپیز 30 روپیز 40 روپیز ہوتا تھا. اب جو ہے پہنچ گیا کوئی 140 کے قریب. جی 140 کے قریب. اور بلکہ ابھی آئی ایم ایف والے چونکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کی آمدنی کے ذرائع اور کیا ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ 140 تک بڑھا دیں. تو اس میں شاید حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم ذرا اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, کیا آپ نے اپنے مضمون میں کارل مارکس کا ذکر کیا, ہو چی مین کا ذکر کیا, ان کی کتابوں کا, اور ساتھ ہی ایک اکانومسٹ ہے فریڈرش ہائیک, اس میں آپ نے بنیادی طور پہ یہ بات کی کہ کس طرح جو سینٹرلائز پلاننگ ہے وہ اس کے مخالف ہیں, اور بنیادی طور پہ ریاست کا بنیادی ایک فریضہ ہے لوگوں کا تحفظ. اور اس پہ تینوں لوگوں کا, کچھ ہو چی مین اور کارل مارکس اور لیفٹ کے تھے, بائیں بازو کے تھے, اور فریڈرش ہائیک جو ہیں وہ دائیں بازو کے ہیں, لیکن سب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے, اور وہ اس لحاظ سے کہ آپ کو غربت کا خاتمہ اور اس غربت سے لوگوں کا تحفظ بڑا ضروری ہے. اور یہ کہ حکومت جو ہے اگر اپنا یہ فریضہ چھوڑ دے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ قیاس کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ اپنے ذرا لوگوں کو یہ بتائیں, آپ نے یہ موازنہ جو کیا ہے اس کی ذرا وضاحت کر دیں عام لوگوں کے لیے. دیکھیں, یہ لیفٹ اینڈ رائٹ کی جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے, یہ تو کافی دن سے. اور ایک بڑے فیمس رائٹ کے آج کل بہت ہی پاپولر ہیں وہ فیڈرک ہائیک, ان کو بنا دیا گیا رائٹ کا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں رائٹ کے. اور ان کو یہ مانیٹریسٹ کہتے ہیں, ان کو جو رائٹ ونگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے, ویلفیئر پر خرچ نہیں ہونا چاہیے, ایجوکیشن پر خرچ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کو پورٹرے کرا جاتا ہے, ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ فیڈرک ہائیک ہیں. لیفٹ والے جو ہے ان کو ناپسند کرتے ہیں. مگر میرا یہ تھا کہ یہ بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. فیڈرک ہائیک جو رائٹنگ ہے وہ بیسکلی بڑے فریڈم لونگ بندے تھے. وہ ان کا جو پورا جو کنٹینشن تھا وہ اس وقت ہو رہا تھا جب فیسزم جو بڑھ رہا تھا,
جرمنی اور یورپ میں, اور وہ فیسزم کے خلاف کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی, انہوں نے کہا بہت ضرورت ہے گورنمنٹ کو جو ہے سوشل ویلفیئر پر خرچ کرنا چاہیے, مگر گورنمنٹ ایسا نہیں خرچ کرے کہ آپ کی فریڈمز جو ہے وہ کرٹیل کرے. گورنمنٹ کو جو ہے ایسا نہیں خرچ کرے کہ آپ کی جو فری سپیچ ہے اس کو ختم کرا جائے. اور بڑی انٹرسٹنگ اگر دیکھیں, ایک بڑے لیفٹ ونگ ہے ہوچی من اور obviously مارکس, مگر ایک ماڈرن ٹائم کے, اور امرتیا سین جو ہے ان نے لکھا ہے ڈیولپمنٹ ایز فریڈم, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جو فریڈم ہے وہ ایک بیسک رائٹ ہے. وہ رائٹ جو ہے وہ ہم لوگ کے یہ نہیں کہ بس وہ ہے سودا بازی ہے کہ آئیڈر ڈیولپمنٹ ہو جائے نہ فریڈم ہو جائے, نہ بھوک ختم ہو جائے نہ بس فریڈم, دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور یہ بیسکلی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دونوں رائٹ اور لیفٹ سے فیڈرک ہایک اور امرتیا سین دونوں کنورج کر رہے ہیں. اور یہ ساری بیسکلی سوسائٹیز جو ہیں بننی چاہیے ایسے کہ آپ ضرور آپ کی جو ہے بیسک نیڈز, کھانا, بھوک, افلاس ختم ہونا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی جو رائٹس ہیں فنڈامنٹلز وہ ختم کرے جائیں. اس میں ایک اور چیز میں واپس آنا چاہتا ہوں ٹیکس اور اس پر, سوری اس لیے کہ جب آپ ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں اور گورنمنٹ خرچ کرتی جاتی ہے اور گورنمنٹ کا سکوپ جو ہے اننیسیسریلی بڑھتا جاتا ہے, تو وہ بھی آپ کی فریڈمز ختم کر رہی ہیں. بالکل, آپ نے ایک اور مضمون میں بھی اس کا ذکر کیا نا کہ ٹیکس بیس کو وسیع کرنے میں ہماری حکمران اشرافیہ جو ہے وہ ناکام رہی ہے, اس میں آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے. اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ بنیادی طور پہ تو اگر گھر کے اندر ہی حالات خراب ہوں تو باہر والے تو پھر اپنی ڈکٹیشن تو دیں گے جب وہ پیسہ دیتے ہیں. آپ وہ ذرا وضاحت کریں کہ وہ کون سے مفادات ہیں, کون سی وجوہات ہیں جس کے سبب جو انڈائریکٹ ٹیکس کوئی 85-86% تک ہو چکا ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس مشکل سے 10-15% ہے, اور اس کے لیے ایف بی آر نے 20-22 ہزار لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ٹیکس جو ہے اس کی بنیاد وسیع نہ ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, اور کیوں جو محدود وسائل کے لوگ ہیں انہی کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کیا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ میں نے, آپ نے چھیڑی آئی ایم ایف کی بات, یہ میں نے اسی وقت یہ سوچا تھا, یہ جب میں نے ثاقب شیرانی ہمارے بڑے اچھے دوست ان کا پروگرام دیکھا تھا, ان نے سارا جو قصور تھا وہ آئی ایم ایف پر ڈال دیا تھا. ایک لحاظ سے ان کی بھی بات صحیح ہے, میں ان سے کمپلیٹلی ڈس ایگری نہیں کرتا. تو ثاقب ان کا ایک نقطہ نظر یہ ہے بنیادی طور پہ کہ آئی ایم ایف والے تو اپنی جو آمدنی ہے ایک طرف وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنے جو ٹیکس قرضے کی واپسی یقینی بنانے کے لیے, دوسرا یہ کہ وہ ایک بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا بڑی طاقتیں ہیں ان کے اعلی کار کے طور پہ قرضے دیتی رہتی ہے اور اپنی شرائط طے کرتی رہتی ہے. چلیں, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ I don't completely disagree, وہ ہے کوئی ان کی بھی تو بات پہ وضاحت, مگر میں کہنا چاہتا ہوں جو بیسک جو ٹیکس ریجیم ہے اور جس طریقے سے ٹیکس ہو رہے ہیں وہ اگر آئی ایم ایف پر بلیم کر دیا جائے تو آئی تھنک ہم لوگ ایک بڑا غلط کر رہے ہوں گے, اس لیے کہ اپنی ایجنسی جو ہے, اپنی قوت جو ہے, اپنی جو فریڈم ہے اس کو ہم لوگ ڈینائی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک سوورن ملک ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ سوورن ملک ہے, تو ٹیکس ریجیم ہے وہ ہماری ہے, وہ آئی ایم ایف کی نہیں ہے. چلے ہم لوگ آئی ایم ایف کو آرام سے بلیم کر دیتے ہیں, مگر آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے ریٹیل سیکٹر کو نہیں ٹیکس کریں, ایگریکلچر کو نہیں ٹیکس کریں, جو سرمایہ دار جو ٹیکس نہیں بھرتے اور کرپشن کرتے ہیں ان سے نہیں بھریں, مگر وہ جو بیچارہ جو بڑے آرام سے ٹیکس بھرتا ہے, لائر کو لیتا ہے روز ہر سال, بڑے کیئرفلی جاتا ہے کہ کیا خرچ ہوا ہے, کیسے انکم ہوئی, وہ بھرتا ہے. آپ جیسے ہیں, میں جیسے جو وقت آتا ہے ٹیکس کا تو پریشان رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو کہ کچھ کوئی ایسی چیز رہ جائے کہ بعد میں ٹیکس والے نوٹس بھیجتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ اس لیے کہ وہ جال میں آ گئے, اور آپ کی زیادہ تر جو ہے وہ نہیں پے کر رہے ہیں. وہ کیوں نہیں پے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پولیٹیکل اکانومی ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو چوائس کس کو ٹیکس کرنا اور کس کو نہیں ٹیکس کرنا, یہ ایک پولیٹیکل چوائس ہے. اور یہ جو چوائس ہے یہ ہمارے سب شروع سے چل رہی ہے 1950s سے. یہ بڑے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو بڑے لینڈ لارڈز ہیں ان کو نہیں ٹیکس کرا جائے گا, ریٹیل سیکٹر کو ہے اس میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں
اس کو نہیں ٹیکس کرا جائے گا. کافی حد تک ایون جو سرمایہ دار ہیں, جو انلیس وہ بڑے فارملائز سرمایہ دار ہیں, ان کو بھی آؤٹ آف 42 ٹبیکو کمپنیز بس 2 پے کرتی ہے, وہ دونوں ملٹی نیشنل ہیں. تو یہ بتائیں کہ وہ 40 جو وہ کیوں نہیں پے ٹیکس کری؟ کیا وہ پروفٹ نہیں بنا رہے؟ اتنے سالوں سے اگر ایگزسٹ کر رہی ہیں تو وہ اگر ان پروفیٹبل ہوتے تھے ابھی تک وہ تو بیٹھ جاتی. ایسی ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, کس کو ٹیکس کرنا نہیں ٹیکس کرنا, یہ بیسکلی پولیٹیکل اکانومی ہے, آپ کی پولیٹیکل چوائسز ہیں. اور یہ چوائسز, یہ پولیٹیکل چوائس کی آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پھر یہ لگتا ہے کہ جو حکمران لوگ ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ وزیر ہیں, سول ملٹری بیوروکریسی, کہ وہ بنیادی طور پہ اپنی خود کو بچانے کے لیے اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈکٹیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو, ٹیکسیشن ریٹس کو. اس کی طرف آپ نے اپنے ایک مضمون میں اشارہ بھی کیا ہے کہ جب حکومتیں پیداوار اور کھپت کی جو پروڈکشن جو ہے اس کے پیٹرن کو اور پیداوار کی سکیل کو, اس کو وہ اگر ہدایات دینا شروع کر دیں, اس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں, تو اس میں ایک طرف تو آزادی بھی سکڑ جاتی ہے, شخصی آزادی انڈیویجولز کی, اور دوسری طرف آپ کی معیشت کہیں آگے نہیں بڑھ پاتی. آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس کمپلیٹلی ڈریون بائی ویسٹڈ انٹرسٹ, جو کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہیں ان کو بچانا. اور آئی تھنک میں ایک ڈیپر پوائنٹ کہنا چاہوں گا اس میں, یہ اگر ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ صحیح طریقے سے ہوتی, اور میں اس میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ماحول ایسا نہیں کہ آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں, مگر اگر ٹھیک سے ڈیموکریٹک رجیم ہو جہاں لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو, اور وہ ریپرزنٹیشن ایسی ہو کہ لوگ پوچھ سکیں کہ میرے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں, مجھ سے پیسے کیوں لے رہے ہو, تو پھر وہ ٹیکس رجیم بھی جو ہے وہ گریجولی چینج ہوتی جاتی ہے. اور یہ ہمارے یہاں اسی لیے ایک لحاظ سے اس طریقے سے ڈیموکریسی نہیں جمی ہے, اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹیکس رجیم جو ہے اور جیسے خرچ کرتے ہیں اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے بڑے گہرے نتائج ہیں, جو ٹیکس جیسے خرچ کرا جاتا ہے اور ٹیکس جیسے لیا جاتا ہے. تو 1950s میں بھی جب ہم لوگ نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرا اور ان سے ڈیفنس پیکٹ کرا اور ڈیفنس کے پیسے لیے, تو جب وہ پیسے لیے اور ہمارے ڈیفنس ایکسپینڈیچر وہاں سے بڑھنے لگا, تو پھر ہمارے پر پریشر ختم ہو گیا کہ ٹیکس رجیم ایسی بنائی جائے جو لوگ مانے جس کو. اچھا, تو اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ من مانی کے ٹیکسز ہیں. 1950s میں اس وقت بھی کوئی 6-7% تھا آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی. 1960s میں کوئی 7-8% تھا ٹیکس ٹو جی ڈی پی. آج ماشاء اللہ سے بہت بڑھ کے کوئی 9-10% پہنچ گیا ہے. انڈیا دیکھیں تو کوئی 18% ہے, ٹرکی دیکھیں تو 24%, 36%, OECD ملک جو ڈیولپ ملک ہیں وہ کوئی 31% ہے. تو ہم لوگ جو ہیں ٹیکس نہیں دے سک رہے ہیں, بس کچھ لوگ دیتے رہتے ہیں, اور اس میں بیسکلی یہ ہے کہ ہماری جو ہے اسپینڈنگ پاور جو لوگ ہیں ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ سمجھیں کہ یہ سب سے پروڈکٹیو لوگ جو ہیں ان سے آپ ٹیکس سب سے زیادہ وصول کر رہے ہیں. تو یہ آپ ایک اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو بنیادی طور پہ ایک کیپٹیو ٹیکس پیئر ہے, یعنی وہ لوگ جو کہ تنخواہوں پہ ہیں, وہ چونکہ ایف بی آر کے ریڈار پہ ہیں, یا وہ لوگ جو کہ کارپوریٹ بزنس میں ہیں, ان کی تنخواہیں ان کو معلوم ہے, لہٰذا وہاں سے ایٹ سورس پیسے کاٹ دیے جاتے ہیں اور انہیں کے اوپر ٹیکس بڑھایا جاتا ہے. جیسے 10 قسم کے ٹیکسز ہیں, چاہے وہ بجلی کے بل ہیں, چاہے ہمارے موبائل کمپنی کے یا ٹیلی کمیونیکیشن کے, جہاں جہاں بھی دیکھیں. اور اصل میں اگر جاوید بھائی یہ ٹیکس لگانا اپنے اوپر لگانا شروع کر دیں, اپنے اخراجات کم کر دیں, اپنی مراعات کو, تو پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اسپیکر جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین ہیں, انہوں نے اپنے 3-4 شہزادے اپنے ان کو گریڈ 18, 19, 20 میں نوکریاں دلوا دیں. اسی طرح جب وہ پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے تو اس وقت بھی ملتان کے لوگوں سے انہوں نے اپنے بھر دیا تھا نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو. اور یہ ایک بالکل چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ اگر یہ واقعتاً وہ ہوچی مین, کارل مارکس یا
جو دوسرے جو فرینڈش ہائیک ہیں ان کے مطابق اگر یہ عمل کرنا شروع کر دیں تو شاید پھر ان کی اپنی مراد کم ہوں گی، اور لوگوں پہ جو ٹیکس ہے وہ کوئی مساویانہ انداز میں لگے گا، ایکویٹیبل ٹیکس لگے گا، نہ کہ یہ جو ایکسٹریکشن ہے اس کو تو ہم ایک لحاظ سے بھتہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری طور پہ بھتہ حکومت وصول کر رہی ہے۔ تو اگر آپ اور کچھ میں تھوڑا سا اور کہنا چاہوں گا، تھوڑا سی اور ایک بات، یہ جو ٹیکس ریجیم ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریجیم ہے، دیکھیں ملک ہل جاتے ہیں ٹیکس کی وجہ سے۔ جو امریکن ریولوشن ہوا تھا وہ اس لیے کہ ایک غلط ٹیکس لگا دیا گیا تھا، کسٹمز ڈیوٹی، وہ ان کے چائے پر۔ اچھا، تو آپ کو پتا ہوگا وہ ایک ہے امریکن موٹو جو ریولوشن جو ہوا تھا انگریزوں کے خلاف، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، اور وہ بیسس ہے ڈیموکریسی کی کہ اگر آپ اسی طریقے سے ٹیکس کریے گا جب ڈیموکریٹک ریپرزنٹیشن ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ملتی ہیں، میں زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بڑی مزدار چیز ہے، اور میں سب سوچتا ہوں کہ ٹیکس بڑی بورنگ سبجیکٹ لگتا ہے، بس وہ اسی وقت غصہ آتا ہے جب خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ پیسے نہیں ہوتے، مگر اس کی جو ہے جو لکیر ہے یہ آپ کی پوری ریپرزنٹیشن، ڈیموکریسی، آپ کی فریڈم، یہ سب سے ملتی ہے۔ جو جب ٹیکس کا بل آئے تو اور نہ آپ کو الیکٹریسٹی کا بل آئے اس پر ٹیکس لگائے تو سوچیں کہ یہ کیسا ملک ہے اور اس میں ہماری کیا ریپرزنٹیشن ہے۔ آئی تھنک یہ وقت آ گیا، جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ چلے جناب، بہت بہت شکریہ، آپ کے بڑے نیک خیالات ہیں، زبردست خیالات ہیں، لیکن اس وقت ہمارے حکمران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ملک کے بہترین مفاد میں کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ انہی پالیسیوں کی مدد سے پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اگرچہ گزشتہ 78 سالوں کا جو تجربہ ہے وہ اس کے الٹ رہا ہے، اس کے جو سبق ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن سے ہم انسپریشن حاصل کریں اور امید رکھیں کہ واقعی ان پالیسیوں کی مدد سے اس حکمران طبقے کی وجہ سے پاکستان موجودہ مشکلات سے نکل پائے گا۔ تو بہت بہت